बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शहर इक़्तिदार में अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, और वो चाह रहे थे, ख्वाहिश कर रहे थे इमरान खान को माइनस करना। और अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान के बगैर ना ही कोई सियासी हुकूमत चल पा रही है और ना ही कोई सियासी निज़ाम चल पा रहा है, बल्कि जो हाइब्रिड सिस्टम कायम किया गया वो भी बिल्कुल अपने आखिरी दमों के ऊपर है, जिसे किसी किस्म की सियासी हुकूमत नहीं करार दिया जा सकता, जिसके अंदर माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों का शेर है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर जब इमरान खान ने भरपूर अवामी, जमहूरी और सियासी बयान के ज़रिए एक बाकायदा तौर पर दिखा दिया सबको कि पाकिस्तानी अवाम खड़ी है उनके साथ, इमरान खान के इस डंडे के बाद इमरान खान से पहला बराह रास्त राबता कर लिया गया। अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट, इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जवाबी पैगाम क्या मिला, तफसीलात रखेंगे आपके सामने। कप्तान के तरले एक बार फिर किसने और कैसे करने शुरू कर दिए, इसकी तफसीलात भी रखेंगे आपके सामने। मामलात में एक नया रुख उस वक्त सामने आया गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर जब ये खबरें आईं कि KPK के अंदर अली अमीन गंडापुर और उनकी कैबिनेट पहुंची है कोर कमांडर हाउस पेशावर। अब ज़रा इस मामले को समझिए। बाकायदा तौर पर कुछ पेड जर्नलिस्ट ने इस किस्म की स्टोरीज की कि जनाब देखिए, कैबिनेट का इजलास हो गया है KP का कोर कमांडर हाउस के अंदर, और इस हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों को भी एक्टिव कर दिया गया। सूरत हाल क्या थी, बाद में पता चला कि इमरान खान के एतमाद के साथ ये कैबिनेट और वज़ीर आला KP वहाँ पर गए। उनको बाकायदा तौर पर एक अफ्तार की दावत दी गई, जो कि इससे पहले रवायत भी है। और वहाँ पर तो सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से अली अमीन गंडापुर और उनकी कैबिनेट को दी गई ब्रीफिंग। अब कुछ सवालात पैदा होते हैं। पहले नंबर पर सवाल तो यह है कि जो लोग ये बात कर रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे कि जनाब 9 मई का जो मामला है उसके अंदर अली अमीन गंडापुर मुलव्विस हैं या उनको सजाएं दी जाएंगी, उनको वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा, देखा आपने किस तरह से कोशिशें हुई अली अमीन गंडापुर का रास्ता रोकने की, किस तरह से जनाब इलेक्शन कमीशन एक्टिव हुआ, किसके कहने पर हुआ। इसके बावजूद वो वज़ीर आला बने भी, इमरान खान से उनकी मुलाकातें हुई भी, और फिर उसके बाद ये कहा गया कि नहीं जनाब अब उनको इस ओहदे पर नहीं रहने दिया जाएगा। नून लीग के लोगों को बाकायदा तौर पर टास्क दिया गया। अमीर मकाम साहिबान जैसे लोगों ने बयानात भी दिए कि गवर्नर राज लग सकता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान खड़े हो गए डट के। KPK की आवाम ने भी ये वाजे कर दिया कि ऐसी किसी भी हरकत के मुतल्लिक सोचा भी जाए ना। अब क्या एक कदम इस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं हटी जब वो अली अमीन गंडापुर और उनकी कैबिनेट को ब्रीफिंग दे रही है सिक्योरिटी की सूरत हाल के अंदर। तो ज़रा एक तरह से तो ये सोचिए दूसरी बड़ी डेवलपमेंट क्या हुई। और एक क्योंकि डील का तासुर देने की कोशिश की जा रही थी, इस मामले को समझिए। अदालतें अब बोझ सहारने के लिए तैयार नहीं। जो कुछ हो चुका है पाकिस्तान के अंदर 10 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक, अब जनाब बाकायदा तौर पर उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अदालतों के जजेस एक एक करके सामने आ रहे हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ख़त आया, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से किस किस्म के उनके रिमार्क्स आ रहे हैं जो एक्स के बंद करने के हवाले से, मौजूदा हुकूमत के हवाले से आपके सामने है। लाहौर हाई कोर्ट से जजेस का रिज़ाइन भी सामने आया, उसके बाद वहाँ से भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने तो बाकायदा तौर पर ख़त लिख कर ये बता दिया कि जनाब इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले करवाने के लिए हमारे ऊपर दबाव है, जो है वो मुदाखलत की जा रही है। बेंचेस के मामलात में हमें अप्रोच किया जा रहा है, हमारी फैमिलीज़ को अप्रोच किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, घरों के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की जा रही है। इसी असना में फिर जब काजी फैज़ ईसा साहब ने गोंगलुओं से मट्टी झाड़ते हुए एक कमीशन बनाने का जो है वो हुकूमत के साथ मिलकर इस नतीजे पर पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। वहाँ भी निस्फ़ दर्जन के करीब जज साहिबान ज़राए के मुताबिक उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस मामले को हमें देखना चाहिए। फिर 7 रुकनी बेंच बना जो कि अब फुल कोर्ट बेंच की तरफ जा रहा है। तो पूरे पाकिस्तान की जो आला अदलिया है वहाँ पर इस वक्त जो मुल्क के अंदर मौजूदा सियासी सूरत हाल है, उस हवाले से जो आइनी अदालती कानूनी सूरत हाल है, उस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। जो एक लंदन प्लान बनाया गया था इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए, वो जनाब मुकम्मल तौर पर हो चुका है नाकाम।
اب ایسی صورتحال کے اندر عمران خان جو کہ ایک ٹیسٹ پلیئر ہیں، وقت پڑنے پر ون ڈے کرکٹ، اور ان کے دور میں اگرچہ T20 نہیں تھی لیکن ان کے دور کے اندر آخری 10 اووروں کا استعمال بڑا شاندار ہوا کرتا تھا، اور اب وہی وکٹ پر جمنے کے بعد جو ہے وہ اپنی کریز کے اوپر جو ہے وہ اپنی اننگز مضبوط کر لینے کے بعد، جیل کے اندر یہ 6 جو ہے وہ اتنا لمبا عرصہ جو ہے وہ گزار لینے کے بعد، اب عمران خان باقاعدہ طور پر جناب کریز پر جم چکے ہیں، اور چند دن پہلے کریز سے باہر نکل کر، چند گھنٹے پہلے کریز سے باہر نکل کر عمران خان نے جو 6 بالوں کے اوپر 6 شاندار چھکے لگائے، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کے سامنے ہم وہ تفصیلات رکھ چکے ہیں کہ عمران خان نے بیسیکلی بات کیا کی تھی، کس طرح سے کھل کر عمران خان نے بات کی تھی، اور کل عمران خان کے مخالف ترین جنگ جیو گروپ سے بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، نہ تو انہیں کوئی توڑ سکتا ہے، نہ وہ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ جس نے بات کرنی ہے وہ خود آ کر کرے، وہ کسی سے بات کیوں کرے۔ NRO اب عمران خان کے ہاتھ میں ہے، ایسا کہنا تھا جنگ جیو گروپ کے رپورٹر کا، جو وہاں پر عمران خان کی گفتگو کے وقت جو ہے وہ موجود تھے۔ اب اس صورتحال کے اندر کیونکہ عدالتیں کوئی بوجھ سہارنے کو تیار نہیں ہیں، اور عمران خان، جیسا کہ آج بھی لطیف کھوسہ صاحب کی جانب سے واضح کیا گیا کہ عمران خان اپریل میں انشاءاللہ تعالی ہر صورت جیل سے باہر ہوں گے، جو ہے وہ جیل سے باہر ہوں گے۔ اب کوئی اگر اسے ڈیل کرے، کوئی سے اگر ڈیل کہے تو یہ کم ظرفی ہوگی۔ اب بیسیکلی معاملہ کیا ہے؟ بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کو، آپ لوگوں کو، پاکستانی عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ جناب اب ڈیل کا تاثر پھیلایا جائے۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جائز آئینی قانونی ریلیف جو انہیں برسہ برس پہلے مل جانا چاہیے تھا، اب وہ مل رہے ہیں، کیونکہ عدالتیں مزید ان معاملات کو آگے نہیں لے جا سکتی، اور اس میں اہم ترین رول پلے کیا ہے آپ نے۔ جی ہاں، میں دوبارہ کہتا ہوں، آپ نے کمنٹ کر کے آپ نے اس کے اوپر رائے بھی دینی ہے۔ آپ وہ تمام پاکستان کے اندر موجود پاکستانی، خاص طور پر اوورسیز پاکستانی، کہ جنہوں نے عمران خان کے حق میں ایک لمبی چوڑی بڑی شاندار کمپین کی سوشل میڈیا کے ذریعے، اور 8 فروری کے پولنگ ڈے کو آپ نے جناب تخت الٹ کر رکھ دیا، آپ نے ٹیبل ٹرن کر دیا۔ اب یہ جو درمیانی نقطہ ہے نا فرق کا، وہ 8 فروری ہے۔ 8 فروری سے پہلے عدالتوں کا رویہ اور جج صاحبان کے ریمارکس آپ دیکھ لیں، اور 8 فروری کے بعد، یعنی 8 فروری نے اس کے اندر انتہائی اہم ترین کردار ادا کیا۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ 8 فروری کو جو مینڈیٹ آپ لوگوں نے 2/3 اکثریت پاکستان تحریک انصاف کو دی، اب وہ مینڈیٹ ہے نیشنل مینڈیٹ۔ آئین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، قانون کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، الیکشنز ایکٹ کے حوالے سے تمام تر چیزیں کلیئر ہے کہ یہ مینڈیٹ جب مل جاتا ہے کسی سیاسی جماعت کو، تو پھر وہ اس سیاسی جماعت کا مینڈیٹ نہیں رہتا، وہ بن جاتا ہے نیشنل مینڈیٹ، وہ بن جاتا ہے قومی مینڈیٹ۔ اور نیشنل مینڈیٹ کو، قومی مینڈیٹ کو اگر چرایا جائے تو اس کی پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر ہے سزا۔ اب آپ سوال کریں گے کہ پاکستان میں پہلے کون سا آئین اور قانون کے اوپر عمل ہو رہا ہے؟ تو جناب یہ چیزیں ہوتی ہیں سمبولک، یہ چیزیں بنتی ہیں ریکارڈ کا حصہ، یہ چیزیں بنتی ہیں باقاعدہ طور پر ڈاکومنٹیشن کا حصہ، اور کسی نہ کسی وقت یہ چیزیں آتی ہیں سامنے، اور جو ان کے کردار ہوتے ہیں وہ جناب بچ نہیں سکتے۔ اور اب جو پاکستان کے اندر ایک ماحول پیدا ہو گیا ہے عمران خان کی قیادت میں، سویلین بالادستی، سول سپریمیسی کا، جو نہ بھٹو جو ہے زلفی بھٹو صاحب پیدا کر سکے، نہ نورا شریف پیدا کر سکے، کیونکہ وہ تو خود جرنیلی لونڈے تھے دونوں۔ جس طرح سے عمران خان نے اپنی بھرپور عوامی سیاسی جد و جہد کے ساتھ پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے رہ کر معاملات کو یہاں تک پہنچایا ہے، اب یہ بات نظر آ رہی ہے کہ یہ چیزیں جناب اب ہوں گی ریورس، اب یہ چیزیں آگے نہیں چل سکتی۔ اب اس ماحول کے اندر کچھ بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کو یہ ٹاسک دیا گیا، کیونکہ عدالتیں بوجھ سہارنے کو تیار نہیں، آئینی اور قانونی ریلیف ملے گا تو عمران خان ہر صورت باہر آئیں گے، تو اس لیے جناب پھر ایک تاثر دیا جائے ڈیل کا، کہ جناب دیکھیے عمران خان نے تو ڈیل کر لی، دیکھیے جناب عمران خان تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہے ہیں۔ لیکن ان تمام تر معاملات کو پہلے سے دیکھتے ہوئے، فورسی کرتے ہوئے، عمران خان نے جو صحافیوں سے گفتگو کی وہ بڑی امپارٹنٹ ہے، وہ بڑی دلچسپ ہے، وہ بڑی وقت کے اوپر ہے۔ عمران خان کا کرکس کیا تھا؟ عمران خان نے باقاعدہ طور پر نام لیا، جو کہ پہلے پاکستان کی آئینی قانونی عدالتی سیاسی تاریخ میں، جمہوری تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا کسی سیاستدان کی جانب سے۔ آپ ذرا نواز شریف صاحب کو دیکھ لیجئے کہ وہ کس طرح کہا کرتے تھے، کیا کچھ کہا کرتے تھے، اور جناب بظاہر تو وہ پورے ادارے ہی کو
ملائن بھی کر دیا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انڈر ہینڈ ڈیل کی بھی کوشش اور منتیں ترلے ساری چیزیں کرتے تھے۔ عمران خان نے باقاعدہ طور پر نام لے کر ایسی صورتحال کے اندر کہ جب وہ اپوزیشن کے اندر ہیں ان کا مینڈیٹ چھین لیا گیا ہے، عمران خان نے باقاعدہ طور پر نام لے کر کہا کہ پاکستان کے اندر حکومت کون چلا رہا ہے، لندن پلان کیا تھا، کیا کچھ کیا گیا ماضی کے اندر، اور عمران خان نے یہ واضح کر دیا، جو کہ ایک بڑی واضح رائے ہے اسلام آباد کے باخبر حلقوں کے اندر بھی، کہ 2018 کے اندر عمران خان کے مینڈیٹ کو جان بوجھ کر اس کو متنازع بنایا گیا۔ کس طرح سے؟ سیٹیں تو کم ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی 30 سے 35 کے قریب، ان کے ساتھ ABC پارٹیاں لگائی گئیں تاکہ سادہ اکثریت کے ذریعے ان کی حکومت بنوائی جائے۔ حالانکہ پاکستان تحریک انصاف 2018 کے الیکشن میں بھی سادہ اکثریت حاصل کر چکی تھی، لیکن یہ خواجہ آصف اور یہ رانا ثناء اللہ جیسے لوگ، ان کو جتوایا گیا۔ مزید بھی 30-35 ایسی نشستیں جہاں پر نتائج تبدیل کیے گئے، اور RTS جب بیٹھا تو اس سے پہلے کے نتائج بھی 2018 کے اس وقت ٹی وی چینل کی سکرین کے اوپر کیا چل رہا تھا ہمارے پاس محفوظ ہے، اس پلیٹ فارم پر ہم آپ کو دکھا چکے RTS بیٹھنے کے بعد کیا ہوا، اور یہی وہ بیانیہ تھا جو کہ میڈیا کو پھر بعد میں دیا گیا کہ عمران خان کے مخالف بیانیہ بنایا جائے، 2018 کے انتخابات کو متنازع اور کنفیوز کیا جائے، تاکہ کل جب عمران خان بات نہ مانے تو ان کے خلاف یہ ساری چیزیں استعمال کی جائیں۔ عمران خان واضح کر چکے جنرل باجوہ کا کیا کردار تھا، جنرل فیض کا کیا کردار تھا، اور جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید عمران خان کسی کی سائیڈ لیں گے یا کھڑے رہیں گے ان کے ساتھ، عمران خان نے واضح کر دیا کہ آئین اور قانون کی جس نے بھی خلاف ورزی کی ان کو لایا جائے کٹہرے کے اندر، چاہے وہ جنرل فیض ہوں، چاہے وہ جنرل باجوہ ہوں، اور چاہے پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہو۔ یہ معاملہ، یہ میسج پاکستانی عدلیہ کے لیے بڑا حیران کن تھا۔ پاکستانی عدلیہ اور خاص طور پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جو صرف ماضی کے معاملات دیکھ رہے تھے، بظاہر ہیڈ لائنز بنانے کے لیے، کرنا کچھ نہیں تھا۔ جنرل فیض اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے متعلق بھی جب انہوں نے اس قسم کے کیسز دوبارہ سے اٹھانے شروع کیے، فیض آباد دھرنا یا دیگر معاملات، تو ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اس کی مخالفت کرے گی۔ عمران خان نے، پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ جو ہے وہ ایک اسٹریٹ فارورڈ قسم کی پالیسی اپناتے ہیں۔ ایک بار پھر انہوں نے واضح کر دیا کہ ان تمام تر معاملات کے اوپر ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر ہمارے دور کے اندر بھی کسی جرنیل نے، کسی خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو اسے لایا جائے کٹہرے کے اندر۔ اسی طرح سے جج صاحبان، دیگر تمام معاملات کے اوپر بھی، کیونکہ عمران خان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ جناب یہ سارا ماحول اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ، میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کا ایک موقف ہے سیاسی قیادت کے حوالے سے، اس موقف کے پیچھے اگر اسٹیبلشمنٹ یا خفیہ ادارے آ کر کھڑے ہو جائیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہے ہیں۔ تاثر انہوں نے یہی دینے کی کوشش کی، لیکن آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے عمران خان ٹیسٹ پلیئر، ون ڈے پلیئر اور T20 پلیئر، انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ کہاں انہوں نے وکٹ روکنی ہے، کہاں کریز سے باہر نکل کر انہوں نے ہارڈ ہٹنگ کرنی ہے۔ تو آخری ہارڈ ہٹنگ، آخری 10 اووروں کی صورت جو عمران خان نے کی، وہ جناب آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد کل پھر رات گئے اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے ایک کالم نگار، جنہوں نے موجودہ آرمی چیف صاحب کے متعلق جب وہ ملاقاتیں کر رہے تھے نوجوانوں کے ساتھ یونیورسٹیز کے اندر، تو 3 کالموں کی سیریز بھی لکھی۔ جی ہاں، میں سلیم صافی صاحب کا ذکر کر رہا ہوں، اور موصوف کا کل ایک بیان بڑا وائرل ہوا سوشل میڈیا کے اوپر، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ معاملات کو نارملائز کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عمران خان 9 مئی کے واقعات کی مذمت کریں، اور آگے چل کر دیگر وہ تمام تر چیزیں کہ اس طرح سے جناب پھر عام معافی ہو اور باقی ساری چیزیں ہوں۔ مقصد کیا ہے اس کے اندر؟ یہ باقاعدہ طور پر پہلا براہ راست رابطہ ہے۔ براہ راست رابطہ میں اس لیے کہوں گا کیونکہ کہیں اور جو کردار ہوتے تھے ماضی کے حامد میر وغیرہ، وہ اب چلے گئے ہیں سائیڈ لائن، اور اب موجودہ اس وقت جو تمام تر کردار ہیں پیغام رسانی کا، وہ یہی صاحب کر رہے ہیں۔ ان کے کالم آپ اٹھا کر دیکھ لیں، باقاعدہ طور پر ترجمانی بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان کو جوابی پیغام تھا، رابطہ تھا، جس کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ منتیں ترلے بھی ہمیں نظر آئے کہ عمران خان جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کریں۔ اب جناب حقائق کی طرف آتے ہیں۔ عمران خان 9 مئی کی مذمت کر چکے، لیکن عمران خان یہ بات واضح کر چکے کہ معاملے کو ایسے مت چھوڑیں۔ عمران خان تمام تر وہ اہم معاملات جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، سائفر کا معاملہ جو عمران خان کے اوپر کیس ہے، ہائی کورٹ کہہ چکی کہاں ہے سائفر، کون سا سائفر، سامنے لے کر آئیں۔ وہ کیس بھی فارغ ہونے جا رہا ہے، توشہ خانہ بھی فارغ ہونے جا رہا ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے پہلے ہی
اس قسم کی چیزیں سامنے آ چکی. کسی پلیٹ فارم کے اوپر کوئی ایسا ثبوت نہیں سامنے رکھا. عمران خان بارہا کہہ چکے فوٹیجز کہاں گئیں سامنے لائیں, عدالتی کمیشن بنائیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں. اور نئی چیز جو کہ 8 اور 9 فروری کی درمیانی رات ہوئی وہ تھی جناب ننگی دھاندلی, جس کے حوالے سے بھی باقاعدہ طور پر اب بھی ثبوت موجود ہیں, اگرچہ تھیلے بدلے گے, ثبوت مٹائے گے, لیکن اس کے باوجود فارم 47 پاکستان کی ان تمام سیاسی جماعتوں کے پاس محفوظ ہیں جو کہ اس وقت بلکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس بھی ہیں, لیکن جو اپوزیشن کے اندر جو بڑا اتحاد بنا ہے ان تمام کے پاس یہ فارم 45 موجود ہیں. جس طرح سے فارم 47 تبدیل کر کے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر ڈالے گئے, الیکشن کمیشن کے ذرائع کا بھی دعویٰ ہے کہ یہ چیزیں باقاعدہ طور پر ریکارڈ کا حصہ ہیں, اور جب بھی کسی کمیشن کے اندر یہ معاملہ آئے گا تو یہ چیزیں آئیں گی جناب سامنے. اب لکھ کر اس کے اوپر لوگ بات بھی کر رہے ہیں. آج امتیاز عالم صاحب نے بھی لکھا, انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو معاملہ ہے نا کہ ایک پارلیمانی کمیشن بنایا جائے, وہ اگر برگرفتاری کے ساتھ تمام تر معاملات کو دیکھے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور چاہے انصار عباسی صاحب بھی کہہ چکے کہ اس کی سروائیو مولانا فضل الرحمان صاحب کو دے دی جائے, تو ایسی صورتحال کے اندر اب دیکھنا بنتا ہے عمران خان کی طرف, منتیں عمران خان کی بنتی ہیں. یہی ہیں وہ جناب بڑی اپڈیٹس جس حوالے سے آپ کو ٹی وی چینلز جو ہیں وہ کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حقائق آپ کے سامنے رکھنا ضروری. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.